जीसस फिल्म में एक यार कोई सही वाला माइक है देना जो खून ना सको। जीसस फिल्म में एक बंदा जब जीसस कश्ती में जाते हैं तो आगे वो पार उतरते हैं तो एक बंदा जिसमें बदलूहे हैं तो ऐसे आता है। किस किस बच्चे ने देखा होगा? सारे बच्चों। आज का नाम मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। यही सही है। तो सारे गौर से सुने और ये इको जरा बंद कर दें ताकि ऐसे ना लगे कि जंगल में बोल रहा हूँ। ठीक। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे। कौन से इलाके में बच्चों? और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था। ओए ओए ओए, रहता ही कब्रों में था। उसकी मामा कितनी परेशान होंगी। उसके बाबा जब उनको पता है कि हमारा बेटा उधर कब्र में कब्रिस्तान में रह रहा है तो वो कितने परेशान होते होंगे। क्यों वो कब्रों में रहता था? उसके अंदर बदरूहें थी। अब आगे सुने। कब्रों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था क्योंकि उसको जंजीरों से पहले बांध देते थे क्योंकि वो अगर खुला रहता था तो वो काफी तबाही करता होगा, काफी डिस्टर्ब इलाके को कर रहा था। तो तंग आके लोगों ने कहा इसको जंजीरों से बांध दो। लेकिन उसके अंदर जो बदरूहें इतनी पावरफुल थी कि वो जंजीरों को तोड़ देता था। लिखा है यहाँ पर। अब उसे जंजीरों से भी कोई ना बांध सकता था क्योंकि वो बार बार बीड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। इतनी पावरफुल बदरूहें इसके अंदर थी कि मोटी मोटी जो बांधने के लिए जंजीरें, वो उनकी बात हो रही है। जो आप पहनते हैं वो वाली चेनें नहीं, मोटी बांधने वाली जंजीरें, उनको ऐसे तोड़ टुकड़े टुकड़े का तो मतलब यही है कि धागों की तरह वो तोड़ रहा है। उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इतनी पावरफुल बदरूहें उसके अंदर उस पर कब्जा किए हुए हैं। और वो हमेशा हर वक्त रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने दही पत्थरों से जख्मी करता था। पत्थरों से जख्मी कर रहा है। सोचिए रात का टाइम है, मनोड़ा में सब अपने बेडरूम्स में हैं और बाहर से आवाजें आ रही हैं, कोई चिल्ला रहा है ऊंची ऊंची बात। कितना खौफ उस इलाके में था। लोग खौफजदा थे और खास तौर पर उसके जो घर वाले, उसके बहन भाई, उसके पेरेंट्स, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। प्यार तो खत्म नहीं ना होता। प्यार अब ये तो नहीं कि उसके अंदर बदरूहें आ गई तो वो उनका बेटा नहीं रहा। ये सूरत हाल कई दफा हमारी जिंदगी की भी हुई होती है, गो के ज़ाहिरी नहीं लेकिन अंदर से। आज मेरी चंद 5 मिनट के लिए जिस बात पर बात करना चाह रहा हूं वो है वो आजादी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आजादी दो तरह की है। आजादी दो तरह की है। एक है जिस्मानी आजादी, बोले जिस्मानी आजादी, और एक है रूहानी आजादी। जिस्मानी आजादी की मिसाल दें मुझे। अगर किसी परिंदे को पिंजरे में से आजाद कर दिया जाए तो ये जिस्मानी आजादी की मिसाल है। ठीक हो गया। पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? 1947 में। पता नहीं हुआ था कि नहीं। तो ये भी मिसाल है जिस्मानी आजादी की। और कोई मिसाल नहीं जिस्मानी आजादी की। जब आपको आपके अम्मी अबू मना नहीं करते और आप आजादी से जो मर्जी कर रहे होते हैं, तो ये भी एक मिसाल है ना जिस्मानी आजादी की। और कौन सी मिसाल हो सकती है? अब मैं आपको बताता हूँ। जिस्मानी आजादी बहुत से लोगों ने दिलाई है। जैसे वो कायदे आजम का, गांधी का जिक्र करते हैं। जैसे हम बाइबल में मूसा को देखते हैं, उसने भी मिस्र की गुलामी से आजादी दिलाई। और ये इंसान दिला सकते हैं जिस्मानी आजादी। आप किसी परिंदे को जाके पिंजरा खोले तो आपने उसको आजाद करा दिया। जिस्मानी आजादी तो इंसान दिला सकते हैं और जिस्मानी जंजीरें
ان کو بھی انسان توڑ سکتے ہیں، مگر دوسری قسم کی جو آزادی ہے وہ روح کی آزادی ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ہی ہے جس نے زمین پر آ کر کہا تھا اگر بیٹا آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اور وہ بدروہیں اس کے آگے کانپ رہی تھیں، جو دھاگے کی طرح زنجیروں کو توڑ دیتی ہیں، وہ بدروہیں اس کے آگے کانپ رہی تھیں، کیونکہ الہی اتھارٹی زمین پر تھی۔ انہوں نے ایک بڑی بات دوسرے انجیلی بیان میں ہمیں ملتا ہے کہی کہ ہمیں، یسوع سے وہ کہہ رہی تھی ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال۔ یہ وہ گرے ہوئے فرشتے جو اب بدروہوں کی صورت میں کام کرتے ہیں زمین پر شیطان کے ساتھ مل کر، ان کا ایک وقت ہے بائبل کے مطابق جس میں انہیں عذاب میں ڈالا جانا ہے، لیکن یہاں پر وہ انہیں پتا تھا یہ وہ ہائیسٹ اتھارٹی اتری ہے کہ جو وقت سے پہلے بھی ہمیں اگر چاہے تو عذاب میں ڈال سکتا ہے۔ ان کو یہ فکر لگ گئی تھی کہیں ابھی ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ اس بیچارے سور او مر گئے، او بیچارے انہاں دا کی قصور سی، یا او جنہاں دے قصور ادھر تے بھی گیت بن سکتا ہے نا، ملتا جلتا لفظ ہے۔ اب دھیان سے کلام سنیں، یہ وہ کاروبار تھا جو منع تھا شریعت کے مطابق، کیونکہ سور جو تھا وہ تب بھی اور اب بھی کھانا خداوند نے منع۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں اب نہیں منع، مجھے یہ بتائیں تب کیوں منع تھا؟ کیوں خدا اڑ گیا تھا میں چاہتا ہوں میں نے کہہ دیا نہیں کھانا تو نہیں کھانا؟ ایسا نہیں تھا، تب بھی انسان کے لیے ٹھیک نہیں تھا اس لیے منع کیا تھا، تو اب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بدرو بھی آ جائے یسوع کے آگے کچھ نہیں۔ بچوں ہمارا خداوند اتنا پاورفل ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اور خداوند نے جب سوروں میں بھیجا، آپ کو پتا وہ سارے ادھر جا کے پانی میں ڈوب کے مر گئے، انہاں چ بدرو آئیاں تے انہاں نے کہا میں ساڑے لئے یہی چاہیے کہ ڈوب کے مر گئے ہیں، یہ تو انجی لگتا ہے۔ لیکن یہ تو چلے میں نے آپ کو ویسے کہا، لیکن وہ جب مر گئی ایک خداوند نے ایک تو اس غلط کاروبار کو ختم کروایا۔ اب کیا ہوا کہ جن کا وہ کاروبار تھا نا وہ پہنچ گئے ادھر، اور پورے شہر کا، پورے منوڑا کا، چلو میں منوڑا کا نام لے لیتا ہوں، پورے منوڑا کا وہ مشہور کیس جس کی آوازیں ساری رات آتی تھیں، جس کی وجہ سے کئی عرصے سے سب تنگ تھے، جس سے کئی پیار کرتے تھے اس کے دوست بھی، لیکن اب اسے نہیں مل سکتے تھے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اور بہت بڑی تعداد ہوگی، اور سارا شہر ہی سب کو پتا تھا کہ یہ کس حالت میں ہے۔ اس کو انہوں نے آزاد جب دیکھا تو آپ کا کیا خیال ہوگا بچوں؟ خوش ہوئے ہوں گے وہ؟ نہیں خوش نہیں ہوئے، یہی تو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ جن کے کاروبار تھے سوروں والے یا اور لوگ جو چاہتے نہیں ہے نا کہ زندگی کے اندر خدا کی مرضی پوری ہو، وہ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ان کو یہ پریشانی لگ گئی اے جڑا آیا ہے اے ساڈے علاقے سے کیوں آیا ہے، انہیں پہلے تو ساڈا کاروبار ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ پتہ بھی ہے خداوند جب کوئی سخت قدم بھی اٹھاتا ہے وہ ہماری نجات کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بہت برا لگتا ہے نا ہمیں، یسوع نے میرے کو آیا بھی لے لیا، انہیں میرے کو لوگوں بھی لے لیا، لیکن خداوند اس کے پیار پر اعتماد رکھے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ خداوند انہیں بحال کرنا چاہ رہا تھا، اور ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ اب میں آخری بات کر رہا ہوں، جب آپ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں آپ کا جو رسپانس ہے نا اس عبادت میں وہ بڑا اہم ہے۔ اگر آپ رسپانس نیگیٹو دیتے ہیں تو آپ خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں تو آپ رہائی اور آزادی کو لے کر جاتے ہیں، کیونکہ جو آزادی کوئی بھی نہیں دلا سکتا، ایک ہی ہے جو دلا سکتا ہے، وہ ایک یہاں پر موجود ہے، وہ زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی جسمانی زنجیروں کو بدروہوں کی مدد سے توڑتا تھا، اندر اس کے انہی بدروہوں نے روحانی زنجیریں لگائی ہوئی تھیں، اور بدروہوں کو پتا تھا ان زنجیروں کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لیکن آج بدروہوں کو سمجھ آ گئی اور وہ کانپنے لگی کہ وہ آ گیا ہے جو واحد توڑ سکتا ہے زنجیروں کو۔ ہاللیلویہ، اس کا نام بولے کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع نے ان زنجیروں کو توڑا، وہ آزاد ہو گیا ہے بدروہوں سے بھی، گناہوں سے بھی،
اور یسوع نے اس کو کہا جا میری گواہی دے. اور یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے. انہوں نے یسوع کو یہ کہا کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کتنا اچھا ہو کہ تو یہیں رہے، تو نے تو وہ جو سب سے زیادہ ہم میں زنجیروں سے جھگڑا ہوا تھا، تو نے تو اس کو بھی آزاد کر دیا. ہماری بھی زنجیریں ہیں، ہمیں بھی آزاد کر. ہمارے پورے شہر کو یہی ایک یسوع جب سامریا کے علاقے میں گیا تو ایک سامری عورت نے یسوع کو قبول کیا، اور وہ جب سارے شہر کو لے کر آئی تو سارے شہر نے خوشی سے یسوع کو قبول کیا تھا اور سب نجات پا گئے تھے. ہاللیلویا. مگر یہ گراسینیوں والے، اب نہیں میں منوڑا کہوں گا، یہ گراسینیوں والے، ان میں سے کسی نے بھی خداوند کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ جیڑی کشتی تو آئے وہ دے بہ کے چلا جاؤ واپس، سانوں نہیں ضرورت تھی. ساڈا بزنس ڈسٹرب ہوتا ہے. انسانوں نے خداوند کے ساتھ دعا، عبادت اور یہ چرچ جانا اس کو علیحدہ رکھا ہوا ہے، اور ان چیزوں کو اپنی ذاتی کام کہہ کے رکھا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا روحانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب خداوند آپ کی زندگی میں آتا ہے تو زکئی نے جیسے وہ جو اس نے نجائز ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا، لوگوں سے رشوت ایکسٹرا نجائز پیسے لیتا تھا، سب سے پہلی بات ہی اس نے یہ کی، جب نجات آ گئی، جب یسوع آ گیا تو اس نے کہا اب میں جس کا نجائز لیا تھا اسے واپس کروں گا، 4 گنا واپس کر دوں گا. ایک 100 روپیہ لیا سی جدے کو انہوں میں 400 واپس کروں گا. وہ 10 اے رہا سی کہ ہن میری زندگی چ اے روپے پیسے دی، چیزاں دی، کاروباراں دی بادشاہی نہیں رہی، ہن خدا دی بادشاہی میرے اندر آ گئی ہے. ہاللیلویا. آسمان پر میں ان لوگوں سے یہ پوچھوں گا، چاہے وہ آن لائن سن رہے ہیں، شاید یہاں نہیں ہیں، کہ جو خداوند آپ نے آسمان پر جانا ہے یا نہیں جانا، تو وہ کہیں گے جانا ہے، جانا جی. انہوں نے پتہ کی ذہن چ رکھا ہوتا ہے آخری گڈی سے میں جاؤں گا. ایک باری ایک مائی ایک جنازے دے دوران وہ پانی میں نہیں پڑ رہا سا اتنے، تو وہ کمرے چ کلی آنٹی بیٹھی ہوئی سی بزرگا، وہ حکا پی رہی سی زور زور نال. تو میں ادو نواں سا خدا چ جذباتی ہو کے تے میں ہر جگہ ہی منہ کھول دینا سا، کلام دی گل کر دینا. تو میں کہا اما جی یسوع جد چھتی آن والا ہے تے تسی ہے نا ہوکا وغیرہ چھڑ کے توبہ کرو، خداوند نوں زندگی دو. تے وہ نا ہوکا چھڑ کے نا غصے نال انہوں نے مینوں ویکھیا تے مینوں کہتی ہے وہ آئے گا تے تو جائے گا نا. میں کہا ہاں چل میں بھی تیری باں پھڑ کے چلی جاؤں. یہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ سب سے سیریس بات ہے، اس کو مذاق میں وہ اڑا رہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی سیریس بات ہے. آپ اگر لسٹ بنائے نا کہ کون سی سب سے ضروری بات ہے تو سٹاپ آف دا لسٹ یہ ہوگا کہ موت کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے. یہ میری بات غور کرنا گھر جا کے بھی. اگر ضروری کاموں کی لسٹ بنائی جائے نا تو سب سے ٹاپ پر یہی ہوگا کہ موت کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے، یا اگر خداوند آ جائے تو آپ نے کہاں جانا ہے. اور وہ اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے. انہوں نے کاروبار چمڑیا ہوا ہے، انہوں نے لکھاں کروڑا کا پروفٹ چمڑیا ہوا ہے، وہ اس کو اہمیت دے رہے ہیں. وہ اس بات کو نہیں اہمیت دے رہے کہ ایک بھائی نجات پا گیا جو سب سے زیادہ جھگڑا ہوا تھا، ہم کیوں نہ پائیں، ہم کیوں نہ اس یسوع کو اپنی زندگی دیں جس نے اسے آزاد کر دیا ہے. آئیے کھڑے ہو کر دعا کی تیاری کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے ذرا ریڈی ہو جائیں، 15 منٹ 10-15 منٹ 20 منٹ دعا کے لیے. جو بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں. جو 15 سال زیادہ یوتھ یعنی کہ 18 سال تک جن کی عمر ہے وہ ادھر آگے آ جائیں. 18-20 سال تک جن کی عمر ہے، 20 سال تک جن کی عمر ہے آگے آ جائیں. 21-22 والے بھی آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آگے آ جائیں. باتیں کیے بغیر بیٹا خداوند کا کلام ہوا ہے اور ابھی ایک بڑا کام ہوگا. ہاللیلویا. آجے جب یہ آ رہے ہیں تو ہی تو ہے گاتے ہیں. ایف شاپ دینا بھائی.